فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعطاءتهم وعبادتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم وولايتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في قرآن الحميد وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات محترم سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سرکار سید الشہداء، قبل اس کے میں نے جس آیہ کریمہ کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا، اس کے ذہن میں کچھ بیان کروں. آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم مرحوم و مغفور سید نقی حسن ابن سید حسن، محترمہ سلمہ بیگم بنت سید محمد تقی، محترم سید تقی حسن جعفری ابن سید نقی حسن مرحوم کی جلسہ. صلوات بر محمد بڑے معذرت کے ساتھ میں بزرگواروں سے گزارش گزار ہوں، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لیا ہے تاکہ دوران مجلس دخل اندازی
सलवात पर मोहम्मद वाले। मोहतरम सामने कराम, मुसलसल मजलिसें हो रही, मुसलसल ताज़ियादारी हो रही। यह मेरा अपना मजमा है, ये अपने लोग हैं। बज़ाहिर पहलू में मुश्किल भी है, लेकिन हिम्मत न कर सका कि मजलिस का इनकार करूं। परसों दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट था। बज़ाहिर आ गया हूँ, आपका साथ मौला की मदद रही, इंशाअल्लाह मंजिल मक़सूद तक पहुँचूंगा। ये मेरा अपना मजमा है। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये इन्हीं की हौसला अफजाई है, इन्हीं का दिया हुआ तालीम है। लिहाजा इस मजमे में मैं खुल के बोलता हूँ, और यहाँ ना बोलूँ तो कहाँ बोलूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बाहर से मजलिस सुनते हैं, एक ट्रेंड है, फैशन है, कुछ लोग बाहर से मजलिस सुनते हैं। कभी कभी होता है कि जाकिर कुछ पढ़ता है, उनको सुनाई कुछ देता है। कभी कभी ये होता है कि आधी मजलिस में आते हैं और बिल्कुल बेअहनी मिसाल वैसी हो जाती है कि कुरान ने कहा ला तक़रबू लिस्सलात, नमाज के करीब न जाओ। अब आदमी ने इतने ही सुना कि नमाज के करीब न जाओ, आधा तो सुना नहीं, पूरी बात सुनी नहीं, आधी बात सुनी, और वो कह दिया कि मौलाना हसन अब्बास ने कहा है कि नमाज के करीब न जाओ। हसन अब्बास ने आगे भी कहा है कि अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तब न जाओ। तो कभी कभी ये होता है कि आधी बात सुनी और कह दिया कि हसन अब्बास ने आज मजलिस में ये पढ़ दिया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आज़ादारी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तबर्रुक के खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी क्या औकात है, मेरी क्या जरूरत, मैं तो मामूली सा तालिब इल्म हूँ। हमारे वक्त का मर्जा भी जब हुसैन की आज़ादारी का मसला आता है तो वो कहता है कि मन अज मादर हुसैन मी तरसा, मैं आज़ादारी के सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं हुसैन की माँ से डरता हूँ। जब हमारा वक्त का मर्जा आज़ादारी के सिलसिले में इतना मोहताज है तो मुझ जैसे तालिब इल्म की क्या औकात है कि मैं कुछ बोलूं। तो ये महल्ले का मसला है, ये अपना घर है, ये अपने लोग हैं। अगर किसी को मेरी किसी बात में शक व तरद्दुद हो तो कमेंट्स करने से पहले आके हमसे पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा, हमें ये नहीं समझ में आया, क्या आपके बोलने का मकसद था। आज़ादारी के खिलाफ किसी की औकात नहीं है बोलने की, बराबर है। इसलिए कि ये आज़ादारी हमारी और आपकी बकौती नहीं है, ये आज़ादारी अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह का वादा है कि है बड़े बंदे, अगर तुमने अपने को मेरी राह में मिटा दिया तो मैं तेरे जिक्र को उस वक्त तक बाकी रखूंगा जब तक मैं पाया जा रहा, जब तक मेरा वजूद है। किसकी औकात है कि आज़ादारी के खिलाफ बोल सके? एक प्रोपेगेंडा, आज़ादारी बहुत अहम है। और फरमा आज़ादारी यलम खाना, ताज़िया उठाना फैशन न बनाए, और फैशन न बनाए, रस्म और रवाज की तरह न बनाए। आज़ादारी को उस अंदाज से बनाए जिस अंदाज से जनाब ज़ैनब ने यजीद के दरबार में किया, और इसको फैशन न बनाए। इसलिए कि आज़ादारी बहुत अहम काम है। जब ईरान में शाह ने आज़ादारी पे पाबंदी लगाई, और आज़ादारी क्या है, हम आज़ादारी की अजमत को नहीं पहचानते। मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, हम आज़ादारी की अजमत को नहीं पहचानते। आज़ादारी क्या है? जब शाह ने आज़ादारी पे पाबंदी लगाई तो तारीख ने लिखा आयतुल्लाह अब्दुल करीम आयरी बहुत परेशान है, परेशानी के आलम में सहन में टेक लगाए, ऐसे खड़े हुए रो रहे चारों खड़ा। एक शागिर्द आया, आने के बाद कहता है कि आप क्यों रो रहे हैं? तवज्जो चाहे आज़ादारी को पहचानो, आज़ादारी क्या है।
وہ عزاداری جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اور وہ کیسے باقی ہے ابھی میں بیان کروں. اور آیت اللہ عبد الکریم حائری پریشان ہے، زار و خطار رو رہے ہیں. ایک شاگرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا استاد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مستحب پہ پابندی لگی ہے نا، واجب پہ تو پابندی لگی نہیں. نماز آزاد ہے پڑھیے، روزہ آزاد ہے رکھیے، حج کیجیے. ایک مستحب عمل پہ پابندی لگی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں پریشان ہے؟ نماز پہ پابندی نہیں ہے، زیارت پہ پابندی نہیں ہے، روزے پہ پابندی نہیں ہے، حج پہ پابندی نہیں ہے، خمس و زکات پہ پابندی نہیں ہے. یہ سب تو آپ آزادی سے کر سکتے ہیں. ایک مستحب عزاداری پہ پابندی. ایک مرتبہ آیت اللہ عبد الکریم حائری علی اللہ مقامہ شاگرد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے عزاداری کا مطلب ہی نہیں معلوم، تو عزاداری کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ عزاداری وہ ہے جس کے دامن میں ہزاروں واجب پروان چل رہا. یہ عزاداری کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ یہ عزاداری اس عمل کا نام ہے جس کے دامن میں ہزاروں واجبات پروان چل رہا ہے. اگر حسین کا آخری سجدہ نہ ہوتا تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ زکات ہوتا. سلام ضرورت ہے عزاداری کو شان سے منائے. جو شان عزاداری نمائش کے لیے نہ منائے، فیشن بنا کے نہ منائے، ایک رسم و رواج کا بوجھ سمجھ کے نہ منائے. عزاداری کو شان سے منائے. اب غور کبھی کیا میں اپنے جوانوں سے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کوئی بڑا سے بڑا حادثہ تاریخ کا اٹھا کے دیکھیے، آپ تجربہ کار ہے، بڑا سے بڑا حادثہ ہوا، سال بھر 2 سال 4 سال 10 سال ختم ہو گئے. اس سے بھی بڑا حادثہ ایک ماں باپ جس نے بچے کو پرمان چڑھایا اور پرمان چڑھانے کے بعد جوانی کی دہلیز تک پہنچا دی، لیکن اس ماں باپ کا غم بھی سال بھر 2 سال 4 سال بہت نیک سالے بیٹا ہے 10 سال، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہلکا ہو جاتا ہے. کبھی غور کیا کہ آخر کیسا غم تھا کربلا کے میدان میں؟ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے غم میں تازگی آتی چلی جاتی. کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہتا 10 محرم کو مولا میں تیرا ماتم کر کے تھک گیا، مولا میں تیرا ذکر کر کے تھک گیا، بلکہ ہر ایک کی زبان میں یہ رہتا ہے اے مولا عشر محرم کا حق ادا نہ کر سکا، اگر سال آئندہ زندہ رہا تو انشاءاللہ حق ادا کرنے کی کوشش کروں. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے ذکر سے، حسین کے غم سے ہم تھکے تھے. چونکہ آج جس شخصیت کی شہادت یہ معمولی شخصیت نہیں، اور آج اگر یہ غم ہمارے تک پہنچا اور قیامت تک پہنچے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، ہم 72 جلوس نکال رہے ہیں. جی آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ نہ تھے تب بھی حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نہ رہیں گے تب بھی حسین کا ذکر ہوگا، بلکہ حسین کے صدقے میں ہماری اور آپ کی بھی 2-4 مجلسیں ہو جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد. ہمیں یہ فخر نہیں کر رہا ہم مجلس کر رہے ہیں، یہ تو ماں کا انتخاب ہے جس نے ہمیں منتخب کر دیا. ہم غور کریں کہ آخر یہ عزاداری بچی کیسے، یہ غم یہاں تک کیوں پہنچا؟ یہ 2 شخصیتوں کا کام ہے. ایک شخصیت کا نام ہے زینب، دوسری شخصیت کا نام ہے سید زینب. پر چونکہ بہرحال والدین کی سال ثواب کی مجلس ہے، لیکن ہمارا رویہ یہ رہا ہے، ہمارا طرز امتیاز یہ رہا، ہمارا طرز عمل یہ رہا کہ ہم اپنے غم کو قربان کر دیتے ہیں مولا کے غم کو، اور ہم اپنا غم نہیں مناتے، مولا کا غم مناتے ہیں. آج مولا کی شہادت لہٰذا ایسی عنوان سے. اور یہ غم جو ہم تک پہنچا وہ سید سجاد کے صدقے. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ارشاد
اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا ذمہ دار بھی میں، یعنی ساتھی بنانا ہمارا کام. جسے میں بنا دوں بس تمہاری ذمہ داری ہے بغیر چھوٹ چھڑا کے اس کی اطاعت کرتے چلے جانا، ہم تمہیں منزل کمال تک پہنچاتے چلے. اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سن 61 ہجری عصر عاشور کے بعد یہ ہدایت کی ذمہ داری سید سجاد کے قدموں پہ آئی. کیسا ماحول ہے؟ اور دیکھیں اللہ کا ہادی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے بنایا. سن 61 ہجری عصر عاشور کے بعد سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد فوراً یہ ذمہ داری سید سجاد کے کاندھوں پہ آئی. آپ کی نگاہوں میں پورا کربلا ہے کہ جب یہ ذمہ داری سید سجاد کو ملی ہے تو میرے مولا کے حالات کیسے ہیں، اس وقت کا سیاق و سباق کیسا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک مثال دے دوں. جب اللہ نے جناب ایوب کا امتحان لینا شروع کیا اور جناب ایوب کا گھر گرا دیا، جناب ایوب نے شکوہ نہیں کیا، صبر میں اضافہ ہو. توجہ چاروں بڑا قیمتی جملہ. سید سجاد نے جب امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو ماحول، موسم، سیاق و سباق، روش زندگی کیا ہے، غور فرمائیں. جناب ایوب کا اللہ نے امتحان لیا، جناب ایوب گھر گرا دیا، جناب ایوب نے شکوہ نہیں کیا. توجہ چاروں باغ جلا دیے، جناب ایوب نے شکوہ نہیں کیا، صبر میں اضافہ ہوا. بھیڑ بکریاں مر گئی، جناب ایوب نے شکوہ نہیں کیا، صبر میں اضافہ ہوا. کھیت میں آگ لگ گئے، جناب ایوب نے صبر کیا، شکوہ نہیں کیا. توجہ جانو بڑا قیمتی جملہ. جناب ایوب کے جسم پہ حملہ ہوا لیکن ایوب نے شکوہ نہیں کیا، صبر کیا. لیکن جیسے ہی اللہ نے جناب ایوب کے ناموس پہ حملہ کیا اور چاہا کہ ناموس پہ وہ گرفتار بھلا کرے، ویسے ہی جناب ایوب نے کہا پروردگار بس اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں صبر کر سکوں. تو ایک مرتبہ خدا نے آواز دی، اے ایوب قیامت تک تیرے صبر کی مثال دی جائے گی، قیامت تک تیرے صبر کی مثال. جبریل آ گئے، اے ایوب اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اللہ کہنا چاہ رہا ہے گھر تو نے بنایا تھا، گھر تیری ملکیت تھی. کہا نہیں اللہ کی ملکیت تھی. میں نے شکایت کب کیا؟ باغ تیری ملکیت تھی. کہا نہیں اللہ کی ملکیت تھی. میں نے شکایت کب کیا؟ اولاد تمہاری ملکیت تھی. کہا نہیں اللہ کی ملکیت تھی. میں نے کہا لیکن جب ناموس کا مسئلہ آیا ایوب رہ نہ سکے، تڑپ گئے، پریشان ہو گئے. پروردگار اب ہمارے سے صبر نہیں ہو سکتا. تو ایک مرتبہ جبریل آئے، اے پیغمبر نبی اللہ، اے جناب ایوب اللہ قیامت تک آپ کے صبر کی مثال دے گا، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں سے آپ کے صبر کا اختتام ہوگا، خاتمہ ہوگا، وہاں سے سید سجاد کے صبر کی ابتدا ہوگی. ناموس پہ بات آ گئی، جناب ایوب برداشت. سید سجاد ناموس کو لوٹ لیا گیا، پردے ڈال لیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، لیکن ایک بار سے کیوں؟ اس لیے کہ جو قربانی کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد ادھوری تھی، اس قربانی کو سید سجاد کو شام کے بازار میں مکمل کریں. میں اپنے جوانوں کے لیے بزرگوں کا مطالعہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ بنائیں. ہم بڑی آسانی سے سن لیتے سید سجاد نے شام کے بازار میں خطبہ تھا. آپ کبھی شام کے بازار کا مطالعہ کیا ہے؟ سنیں، میں ایک بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں شام کا، کہ شام کا ماحول کیا، اور اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ سید سجاد نے یہ ذمہ داری کیسے کی. سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوتی.
توجہ چاہیے. سقیفہ بیٹھتا, سقیفہ میں خلیفہ اول کو خلیفہ بنایا گیا. توجہ چاہیے. سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ ابو بکر کی خلافت کی سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ توجہ چاہیے. ابو سفیان. ابو سفیان نے سب سے پہلے کہ شام کا اگر بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں تو سید سجاد کی امامت سمجھ میں آئے کہ مولا نے کتنی محنت کی ہے اور کس طریقے سے کربلا کو شام کے دربار سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچاتے ہوئے قیامت تک کے لیے آباد کر دیا سید سجاد. شام کا بیک گراؤنڈ سے ابو سفیان نے مخالفت کی. آئے علی کے بعد, آنے کے بعد کہتا ہے یا علی آپ کھڑے ہو جائیے, میں لشکر کھڑا کر. لیکن میرا مولا اللہ کا نمائندہ ہے, ذہنوں کو پڑھ لیتا ہے. وہ ابو سفیان کی نیتوں کو پڑھ رہا ہے. کہا تو کب سے ہمدرد ہو گیا دین, چلا جا گیا. خلیفہ دوم نے کہا خلیفہ اول سے کہ دیکھو معاملہ خراب ہو رہا ہے, ایسا کرو کہ ابو سفیان کو کوئی منصب دے دو تاکہ یہ چپ ہو جائے. یہ منصب بھی بڑی خطرناک چیز ہے. بڑے بڑے کے دین کا سودا کر لیتا ہے, بڑے بڑے کے زمین کو بیچ دیتا ہے. کہ اگر چاہتے ہو کہ اسے خاموش کرو تو کوئی منصب دے دو, اس لیے کہ منصب دے دو کہ یہ چپ ہو جائے. منہ میں ایسا لڈو ڈالو کہ یہ منہ کھولی نہ, اس کو منصب دے دیا گیا, لشکر کا لیڈر بنا دیا گیا. توجہ چاہیے. سن 13 ہجری میں خلیفہ دوم خلیفہ بنا. ابو سفیان کے بعد ابو سفیان کا بیٹا یزید ابن ابو سفیان. توجہ چاہیے. معاویہ کا بھائی ایک یزید تھا, ایک معاویہ کا بیٹا یزید تھا, ایک معاویہ کا بھائی بھی یزید تھا. یزید ابن ابو سفیان. توجہ چاہیے. لیکن شام کا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ میں آ گیا تو سید سجاد سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ یزید ابن ابو سفیان قائد ملت بنا لشکر کا. یہ کچھ دن زندہ رہا, کچھ سال, اس کے بعد بخار کی وبا چلی, یہ بھی واصل جاننا ہوں. اب اس کی جگہ پہ معاویہ ابن ابو سفیان بیٹھا. سن 18 ہجری میں, توجہ رہیں گے, ذہن میں رکھیے گا, یہ سارے ہجری ذہن میں رکھیے گا. سن 18 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان کو خلیفہ دوم نے باقاعدہ طور سے رسمی کمانڈر شام کا بنا دیا, باقاعدہ طور سے رسمی. اب جب یہ رسمی بنا ہے تو اس نے شروع کیا دن میں بچے کو کھلونا بانٹتا تھا, رات میں بچوں کے کھلونا چورا لیتا تھا. چوری کرنے کے بعد کہلاتا تھا کہ یہ جب بچے صبح اٹھتے تھے میرا کھلونا کہاں ہوا, میرا کھلونا کیا ہوا, تو کہتا تھا علی چورا کے لے گئے. اور یہ سب سے شروع ہوا ہے سن 18 ہجری. سن 18 ہجری ممبر سے وہ خطیب بیان نہیں کر سکتا تھا جس خطیب کے دل میں کوس علی کا شعلہ لگ رہا تھا. ایسے خطیب کو بلایا جاتا تھا جو کہ صرف ممبر سے مخالفت علی اور اولاد علی کو بولا کرتا تھا. اور سن 23 ہجری میں یہ خلیفہ دوم بھی کیا, تیسرا آئے. اس نے کیا کیا کہ یہ اس سے بہت ڈرتا تھا, تو اس نے پورے شام کی حکومت معاویہ کے حوالے کر دی. اب تو اسے اور موقع مل گئی, اتنا موقع ملا کہ یہ دن رات صرف اس کی کوشش تھی کہ علی کے خلاف جملہ بولا جائے, علی کے خلاف مغالطات بولی جائے, علی کے خلاف تمام تر کوششیں کی جائے. انعام و اکرام جلسہ رکھتا تھا, انعام و اکرام دیتا تھا بچوں کو, رات میں چوری کروا لیتا تھا, کہا علی چورا لے گئے. لوگوں کو مار دیتا تھا, کہتا تھا علی نے مار دیا. اب سوچیں یہ 18 سے بچوں کا ذہن آمادہ ہو گیا, ذہن آمادہ ہو گیا. 23 ہجری میں خلیفہ سے وہ مار, 35 ہجری تک یہ رہے. 35 ہجری میں امام علی کچھ جنگیں لڑی معاویہ سے, اس کے بعد 40 ہجری میں آپ کی شہادت. 40 ہجری کے بعد تو صلح امام حسن کے بعد 20 سال تک یہ پورے ممالک کا حاکم بنا بیٹھا ہے اور صرف علی کے لیے کوشش کرتا رہا, علی کے. اب سوچیں کہ سن 18 ہجری سے علی کے خلاف کام ہو رہا تھا, سن 61 ہجری تک, سن 60 ہجری تک. اب توجہ کریں,
کہ ابھی کم سے کم جو بچہ اس وقت پیدا ہوا ہوگا وہ اب 42 سال کا ہو گیا، اور 42 سال کا ہو گیا، وہ بچہ بھی 42 سال کا ہو گیا۔ اب سوچے 42 سال تک جسے علی کے خلاف بتایا گیا، اب تاریخ گواہ ہے کہ جب علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی تو شام والے کہہ رہے تھے علی اور مسجد سے کیا مطلب تھا، علی تو تارک الصلاۃ تھا، وہ مسجد میں کیا کرنے گیا؟ یہ ماحول، یہ پروپیگنڈا علی کے خلاف بنایا۔ اب علی کا بیٹا شام کے بازار میں ہے، توجہ چاہے، بعض لوگوں نے کہا دربار یزید میں، بعض لوگوں نے کہا کہ جامع مسجد میں، بہرحال جہاں بھی تھا، اب علی کے بیٹے حسین کی قربانی بھی بچانا ہے، اپنے خاندان کی عظمت بھی بچانا ہے۔ توجہ چاہے، اور کتنی جملہ یاد رکھیے گا، سن 18 ہجری سے محنت ہو رہی، سن 60 ہجری، کم از کم 42 سال علی کے خلاف پروپیگنڈا، علی کے خلاف سازشیں، علی کے خلاف منبر، علی کے خلاف تخت، علی کے خلاف تاج، سب چیز علی کے خلاف استعمال ہو۔ اب اس مجمع میں علی کے لال سجاد کی امامت شروع۔ اب دربار، سوچے دربار میں جو بچے بھی رہے ہوں گے 42 سال کو، ایسا مجمع، ایسے مجمع میں امام کو لا کے رکھا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، توجہ چاروں، بڑا قیمتی جملہ، کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، کربلا کو سمجھیے کہ سید سجاد نے عزاداری کو کیسے باقی، یہ تو ہماری ماؤں کی طہارت کی دلیل ہے کہ ہمیں عزاداری بغیر محنت کے ملتی ہے، لیکن سید سجاد نے عزاداری کو کیسے بچایا؟ اب غور 42 سال ذہن میں رکھیں، بچے اب آمادہ ہو گئے، جوان ہو گئے، جو اس وقت جوان تھے بوڑھے ہو گئے، 42 سال تک علی کے خلاف سن۔ اب یہ علی کا نام دربار میں کھڑا، ممبر پہ خطیب آیا، جیسے ہی خطیب کا آنا اپنے پیشے کے اعتبار سے، اپنے ہدف کے اعتبار سے، خطیب نے علی پہ مغلظات شروع کی، علی کے خلاف برائیاں شروع کی۔ جیسے ہی شروع کی، ایک مرتبہ اس بیمار امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑی کو سنبھالا اور سنبھالنے کے کہا وہ مغالطات بکنے والے ضمیر فروش خطیب، تو معمولی آدمی کی خوشنودی کے لیے اللہ کا غضب خرید رہا ہے؟ اسیر ہے، اسیر ہے، اسیر ہے، حاکم وقت بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دوسری مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، او یزید، کیا تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس لکڑی پہ جاؤں؟ کیا عرض کر رہا، لکڑی پہ جاؤں اور میں وہ بولوں جو اللہ کی رضا ہو، جس میں خدا اور رسول کی رضا شامل ہو۔ یہ لکڑی کیوں کہہ رہے تھے؟ بظاہر ممبر تھا، توجہ چاہے، بظاہر ممبر تھا، لکڑی کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا لکڑی اس لیے کہ جو ممبر کی شکل نہ دیکھنا، کیا عرض کر رہا، شکل و لباس دیکھ کر کسی پر ایمان نہ لانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس شکل سے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں جو اس کا حق ہے۔ آج ہمارے یہاں تو لباس دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں، کالا کوٹ پہنے ہوا تو وکیل ہے، سفید کوٹ پہنے ہوا تو ڈاکٹر ہے، ماما آبا قبا لگائے ہوا تو مولوی، شیروانی ٹوپی پہنے ہوا تو مولوی۔ لیکن جب علاج کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر سفید کوٹ کے پاس نہیں جاتے، پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ واقعاً ڈاکٹر ہے کہ صرف سفید کوٹ پہن لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلط دوا دیتے مر جائے۔ کوٹ میں جاتے ہیں تو ہر کالے کوٹ کے ساتھ، توجہ چاہوں، بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، ہر کالے کوٹ والے کو وکیل نہیں سمجھ لیتے، پہلے تحقیق کرتے ہیں یہ اچھا وکیل ہے کہ نہیں، یہ میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں جتا سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک مولویت بچہ، توجہ چاہوں، جہاں لباس دیکھا وہی عالم سمجھ لیا، ارے دیکھو تو کہ یہ کون سا لباس پہنے ہیں، اور تو لکھتا ہوں اس لباس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، چاہے وہ سلم پاس کیوں نہ، کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، کچھ علم عبرت ہے کہ نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا؟
गवाह रहना। इस लकड़ी के मिंबर, ये मिंबर को लकड़ी क्यों कह रहे हैं मौलाना? कहा इसलिए कि वो जगह मिंबर नहीं होती जहाँ अली के खिलाफ जो अली के खिलाफ। अच्छा 42 साल तवज्जो चाहे अली के खिलाफ काम हुआ। यहाँ जितना मजमा है शाम के दरबार का सब वो है जिसको अली के खिलाफ पिलाया गया, भड़ाया गया, पूरा सींचा गया। तवज्जो चाहे। अब सैयद सज्जाद ने कहा ओ खतीब तो क्यों अल्लाह की गजब को खरीद रहा है मामूली लोगों की खुशनुदी की? यजीद खामोश, यजीद की तरफ देखा, ए यजीद क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं जाऊं इस लकड़ी में और वो बोलूं जो अल्लाह की रजा रसूल की रजा का सबब? अब पब्लिक में चीमी गोइयां शुरू हो गई, चीमी गोइयां शुरू हो गई। असीर है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार था, ये कह रहा है कि मैं वो बोलूंगा जो अल्लाह की रजा हो, रसूल की रजा। ए यजीद इजाजत दे दे, तेरा असीर ही तो है, तेरा कैदी तो है, जाने की इजाजत दे दे। ये क्या बोलेगा तेरे खिलाफ? ये तो तू बता रहा है कि कुछ खारिजी थे जिन्होंने खरोज किया था तो उसको खत्म कर दिया गया, उसके लोगों को असीर कर दिया, तो ये तो तेरे कैदी हैं, जाने दे, बोलने दे। यजीद खूब जानता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं बताया गया ये किस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। जब ये बोलना शुरू करेगा तो हमारी नस्लों की परत खोलना शुरू कर देगा, बराबर ना, हमारे चेहरे से नकाबे पलटना शुरू कर देंगे। अब इधर सैयद सज्जाद का इस्लाम, लोगों ने कहा जाने दे असीर है, क्या बोलेगा? सैयद सज्जाद ने हाथों की लकड़ी को संभाला, आए उस लकड़ी पे। आने के बाद हम दो सनाए परवरदिगार तवज्जो चाह रहा हूं जिस बात के लिए रोका था, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की तमजीद की, और तमजीद कहने के बाद देखिए अब अली सैयद सज्जाद के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला ये है कि सैयद सज्जाद ये नहीं कह सकते कि मैं अली का बेटा हूं। और मंजर देखे, माहौल देखे, माशरा देखे, इसलिए 42 साल तक अली के खिलाफ जिस मजमे को सींचा गया, अगर सैयद सज्जाद कह दे मैं अली का पोता हूं, मैं अली का बेटा हूं, तो कहेंगे अच्छा वही अली जो लोगों के माल चुराया करते थे, वही अली जो तारीखो सलात थे, वही अली जो फला के साथ बुरा करते थे, तो मामले ही पलट जाते। लोग कहते कि ठीक किया, उनकी औलाद को शहीद कर दिया, क्या कर भला बुरा किया, ये चीज तो अच्छा। अब सैयद सज्जाद मकसद करबला भी बचाना, अजमत खानवादा भी बचाना। अब सैयद सज्जाद ने खुतबे के अंदाज को बदला, और बदलने के बाद तवज्जो चाह रहा हूं आखिरी फर्क तक, अल्लाह की तामजीद की, अल्लाह की तारीफ की। उसके बाद कहा मैं कौन हूं, मुझे पहचान, मैं वो हूं जिसको अल्लाह ने 6 इम्तियाज़ात दिए, मैं वो हूं जिसको अल्लाह ने 7 फजीलतें दी। अब ये खानदान का तारुफ नहीं करा, अब खानदान की अजमत को भी बचाना है, मकसद हुसैन को भी बचाना। अब सैयद सज्जाद ने क्या, अल्लाह ने हमें 6 इम्तियाज़ात दिए और 7 फजीलतें दी। हमारा इम्तियाज क्या है? अल्लाह ने इल्म हमें दिया, अल्लाह ने हिल्म हमें दिया, अल्लाह ने सखावत हमें दी, अल्लाह ने शजाअत हमें दी, अल्लाह ने बख्शिश हमें दी, अल्लाह ने सखावत हमें दी, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाली। और क्या कहा? इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, सखावत हमें दिया, बख्शिश हमें दी, शजाअत हमें दी, फसाहत हमें दी, और मेरी मोहब्बत मोमिनों के दिल में डाली। जैसे ये कहा मेरी मोहब्बत मोमिनों के दिल में डाली, मजमे में गहरजानी कैफियत, ये कौन है जो इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है कि मेरी मोहब्बत मोमिन के दिल में डाली? मैं तो इसको जानता नहीं, या तो मैं मोमिन नहीं इसके मुताबिक। यार देखें मजमे में कैसे कैसे ज़हनियत को बदला। कमाल वो नहीं है जो बहते हुए पानी में खुद बह जाए, बल्कि कमाल ये है कि बहते हुए
پانی میں صحیح راستہ نکال کر منزل تک پہنچ جائے اسے سجدے سجاد کہتے ہیں. اور کیا کیا سجدے سجاد؟ ماحول کیسے بنائے؟ مومنین کے دل میں اللہ نے میری محبت کو واجب کرایا. اب لوگ حیران ہیں، اگر یہ غلط بول رہا ہے تو یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ یہ آ گیا غور فرمائیں، اگر یہ غلط بول رہا ہے تو یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بولنے والا صحیح بول رہا ہے. اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم، میں مومن نہیں ہوں کیا؟ آپ ہزاری کر کے شروع، مجمع کے دونوں کان کھڑے ہوئے، امام کی طرف متوجہ. اب امام نے امتیازات بھی مانے، اس کے بعد شروع کیا. اللہ نے 7 فضیلتیں ہمیں ایسی دی جو فضیلتیں کائنات میں کسی کو نہیں. اب امام نے فضیلتیں گنا شروع کی. ہماری فضیلت کیا ہے؟ سن، نبی مختار. ابھی تک لوگ سمجھ لیتے نا خارجی ہے، اسلام کے خلاف سر اٹھایا تھا، گردن کاٹ دیا گیا. اب امام نے کہا نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، ذو شہادتین ہم میں سے، بطول زہرا ہم میں سے، شبط نبی ہم میں سے، امت مہدی. کیا عرض کرنا؟ امت مہدی ہم میں سے. اب مجمع کی ہے جانی کیفیت 42 سال یاد رکھیے، 42 سال کوشش کی گئی تھی. اب نبی پبلک کی کیفیت بڑھنے لگی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہم سے تو خارجی بتایا گیا تھا. یہ تو کہہ رہا نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، شیر خدا، شیر رسول خدا حمزہ ہم میں سے، زہرا بطول ہم میں سے، شبط نبی ہم میں سے، بطول زہرا ہم میں سے، امت مہدی ہم میں سے. کون ہے؟ یزید روکتا کیوں نہیں؟ یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ اب مجمع کی اور کیفیت پڑھنے لگے. یہ کچھ اور بتاتا، تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں بتاتا. یہ کیوں کہہ رہا ہے نبی مختار؟ تھوڑا سا اپنے خاندان کا تعارف کرا. اب امام نے انداز بدلا، شخصیت کو اور ابھارا. کہا مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون؟ انا ابن البطھا، انا ابن الصفا، انا ابن المروہ، انا ابن الحرم، انا ابن الصعی. اب امام اپنا تعارف کراتے ہیں. مجھے پہچاننا چاہتے ہیں میں کون؟ میں بطھا کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں حرمین کا بیٹا ہوں. اب امام تعارف کراتے جائے، تعارف کراتے. آپ پبلک اور پریشان، اپنا خاندان بتا دیں. آتے آتے امام نے کہا یبنا محمد المصطفیٰ، یبنا خدیجۃ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ پہ آ کے امام رکے. کہا تم مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ میں بطھا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. اے مولا، یہ خدیجۃ الکبریٰ پہ آ کے کیوں رک گئے؟ مکمل تعارف کیوں نہیں کرایا؟ عجب نہ امام آواز. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کی دولت کھا کھا کر تم غنی بن گئے وہ میری دادی خدیجہ تھی. سارا بڑے نا محمد یابنا محمد المصطفیٰ، یابنا خدیجۃ الکبریٰ، یابنا علی مرتضیٰ. اب امام تعارف کرانے سے پہلے بیان کر رہے تم جاننا چاہتے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت رسول کی مدد کی. یابنا خدیجۃ الکبریٰ کہنے کے بعد امام رکنے کے بعد پھر تقریر کا انداز بدلا. اور بدلنے کے بعد کہتے ہیں امام تم جاننا چاہتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ لوگ تعارف میں کاش اپنا خاندان بتا دیتے، کاش اپنے باپ کا نام بتا دیتے، کاش اپنی ماں کا نام بتا. اب انداز خطابت امام نے کہا میں وہ ہوں. علی کو کیا کہا جا رہا تھا؟ تاریخ الصبر. اب امام نے تعارف کرایا میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی ایک رات نماز شب قضا نہیں. میں وہ ہوں جس کی ایک نماز شب قضا نہیں. علی کو کیا کہا جا رہا تھا؟ تاریخ الصلاح. جب علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے شام والوں نے کہا تھا علی مسجد کوفہ میں، علی کو مسجد سے کیا لینا ہے؟ ایسا ماحول بنایا گیا. اب ڈائریکٹ علی کا تعلق نہیں کرا سکتے.
کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ایک شب نماز قضا نہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جو خواب و خیزین کا سفر کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے شب ہجرت رسول کی مدد کی. میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح، جو احد کا فاتح، جو خیبر کا فاتح، جو خندق کا فاتح. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے بھی معصیت پروردگار نہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں پیدا ہوں، اللہ کے گھر میں شہید ہوا. اب یہ سارا بتانے کے بعد کہتے ہیں یابن علی مرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. لوگوں کی آنکھیں کھلی رہی. یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ ابھی تک تو ہم سے تیرے باپ نے بتایا کہ وہ تاریخ الصلاۃ تھے. یہ تو کہہ رہا ہے سب کی نماز قضا نہیں. وہ اب تک کہہ رہا تھا کہ وہ تو دن بھر اللہ کی برائی کرتے تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی معصیت نہیں کیا. ٹوکتا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب دال میں کالا کہیں نہ کہیں ہے. اب پبلک کی حیرانی کیفیت اور بڑھ. اچھا یہ اس کی کا بیٹا ہے. کاش یہ بتا دیتا، اتنا بتا دیتا کہ علی کی کس بیوی کا بیٹا ہے، علی کی کس بیوی کا بیٹا ہے، اتنا تعارف کرا دیتا. اب حیرانی کیفیت بڑھی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یابن علی مرتضی یابن فاطمہ الزہرا. میں رسول کی ایک لوتی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے یزید تو بتا، تو نے فاطمہ کے اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کون ذبح کیا؟ اب یزید سر جھکا ہے. یہ اسیر سر اٹھائے یزید سے سوال کرو. تاریخ کے جملے ہیں کہ پبلک اپنی آستین کو منہ میں ڈال ڈال کر رو رہی ہے، گریو بکا کر رہی. یزید نے دیکھا کیفیت بدلی، مجمع کا انداز بدلا، مجمع کی کیفیت بدلی، طرز عمل بدلا، طرز زندگی بدلا. یزید نے فوراً حکم دیا. یہ جان رہا ہے کہ یہ تیر سے نہیں رکے گا، یہ تلوار سے نہیں رکے گا، یہ شمشیر سے نہیں رکے گا، یہ میرے ظلم سے نہیں رکے گا. اگر رکنا ہوتا تو کربلا میں رک گیا ہو، اس لیے کہ سارے ظلم کی. اب یہ اگر رکے گا تو صرف اللہ کے نام سے رکے گا. فوراً یزید نے حکم دیا مؤذن اذان کہو. عجب نے امام نے آواز دی. تو اذان بھی دلوا کے دیکھا. یہی اذان تیرے جنازے کی تابوت کی آخری کل بن گئی. ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا اللہ تیری کبریائی کی قسم، تو سب سے بزرگ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے. پھر نعرے تکبیر بلند، پھر اللہ کی کبریائی کی قسم. اس کے بعد جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول. ایک مرتبہ سید سجاد مؤذن کی طرف مڑے. اے مؤذن، تجھے اس محمد کی قسم، تجھے اس اللہ کا واسطہ جس کا اذان میں نام لے رہا، 1 منٹ کے لیے رک جا. یزید کی طرف متوجہ ہوئے. اے یزید بتا، یہ جو اذان میں محمد کا نام لیا جا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر میرے جد ہے تو بتا اس کے نواسے کو کیوں مارا، اس کے نواسے کو کیوں ذبح کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یزید اتنی آسانی سے ان اسیروں کو آزاد کر دیتا؟ یہ سید سجاد کے خطبے کا اثر تھا کہ مرتبہ ماحول بدلا، لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ مجبور ہوا تھا سید سجاد کو آزاد کرنے. تو مجھے جملہ کہہ کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے جس کام میں آپ کا خطبہ کتنی دیر کا بہت زیادہ 42 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں، 42 منٹ کا خطبہ. مجھے جملہ کہہ کہ امام اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی کون ہے؟ معاویہ نے جس کام کو 42 سال میں ادا کیا، امام نے 42 منٹ کے خطبے سے اس کی 42 سال کی محنت کو ضائع کیا. صلوات پڑھیں. اور عمر امام سے کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی. نہ یزید کی اتنا یزید کا کام نہیں تھا کہ وہ کسی طریقے سے
ان کو آزاد کر دے گا. یہ تو اسیر کر کے قید خانے میں لوگوں کو مارا. لیکن یہ سید سچے کی محنت تھی. سید سجاد کے خطبے کا اثر کہ مجمع میں انقلاب برپا اور ایسا نکلا کہ سب نے یزید سے سوال شروع کیا. اب یزید مجبور کہ ان کو آزاد کیا. امام کو آزاد کر دیا لیکن امام کی زبان کی پابندی ہے. بڑی مشکل مسئلہ ہے. شخصیت امام سے دین سمجھے کیسے کیسے مولا نے دین کو اب تک ہم تک پہنچایا ہے اور قیامت تک پہنچائیں. آزاد تو کر دیا لیکن امام کے زبان کی پابندی لگا. آپ کچھ بول نہیں سکتے. اب امام کا واحد سہارا ہے تبلیغ کا آنسو. تم بولنے پر تو پابندی لگا سکتے ہو, کلیجہ پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے. تصور کرو سید سجاد کیسے ماحول میں زندگی گزارتے. واقعی 95 ہجری تک سید سجاد کے لیے زندہ رہنا قیامت سے کم نہیں تھا. سن 61 کے بعد 95 ہجری تک سید سجاد کے لیے زندہ رہنا قیامت سے کم نہیں تھا. تاریخ نے لکھا زبان پہ پابندی, جب میں غفیر میں بیٹھنے پر پابندی. ٹھیک ہے تم بولنے پہ تو پابندی لگا سکتے لیکن میرے آنسو پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. میری عبادت پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. اٹھا کے سیدہ سجادیہ دیکھ لیں. امام نے دعاؤں میں کیا پیغام دیا. مکارم الاخلاق اٹھا کے دیکھ لیں. میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ ترجمہ پڑھا کر سیدہ سجاد نے کس محنت سے کربلا کو بچایا, اس عزاداری کو بچایا. میرا امام کہیں سے گزر رہا ہے. سیدہ سجاد کی آنسوؤں کے ذریعے میرے مولا نے تبلیغ کی. یہ اگر آنسو بھی بہے کربلا والوں پہ تو یہ بھی عزاداری کو بڑھانے کا سبب بنے. بازار سے نکلنے میرے مانا کتنا مشکل مانا ہے. دیکھا قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے. کلیجہ پھٹ جائے گا قسم خدا کی. اگر ضمیر زندہ ہے, دل میں حرکت موجود ہے تو مذاق کے فکر سے کلیجہ پھٹ جائے گا. قصاب کو دیکھا جانور کاٹ رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد اس کے قریب, اے بھائی جب اس جانور کو کاٹا تھا تو اس کے سامنے دوسرا جانور تو نہیں کھڑا تھا. اے بھائی مجھے اتنا بتا دے کہ جب یہ جانور کو ذبح کر رہا تھا تو اس کے سامنے دوسرا جانور تو نہیں تھا. کہا نہیں مولا, جب سے کربلا واقع ہوا اور آپ نے جب سے منع کیا ہے میں کسی جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا. ایک مرتبہ میرا مولا سینے میں ہاتھ مارتا, ہائے میرا بابا جس کو ذبح کیا جا رہا میری پھوپھی کری دے. جزاک اللہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہارے نیک مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ تمہارے اندر عزاداری کا جذبہ عطا فرمائے, عزاداری کا شوق عطا فرمائے. اس شان سے جس شان سے سید سجاد نے عزاداری کی, جس شان سے جناب حسین آگے بڑھے. دیکھا دوسرا قصاب جانور کاٹ رہا. ایک مرتبہ میرا مولا لیکن کیسے تحقیق کر رہے, کیسے واقعات کربلا کو پہنچا. امام کو بولنا نہیں ہے, تقریر نہیں کرنا, لیکن بازار میں کربلا والوں کو پیغام کیسے دیں. دیکھا قصاب جانور کاٹ رہا. پھر امام نے پوچھا, اے بھائی یہ بتا کہ جب اس جانور کو کاٹا تھا تو اسے پانی پلایا تھا. بھائی اتنا مسئلہ اسے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا. اے مولا کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے اس جانور کو پانی پلانے کے بعد اس کو قتل کیا, اس کا ذبیحہ کیا تھا. ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے, ہائے میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایسے نہر کیا گیا جیسے کسی اونٹ کو نہر کیا. ایسے کربلا کا پیغام پہنچا. آج امام کی شہادت ہے, آج ایسے پرسا دو اس لیے کہ اس کا آخری بیٹا پردہ غیب میں خون کے حاصل ہو رہا ہے. اپنے جد کے ہونے والے مظالم کہ کیسے زندگی گزاری ہے.
شاید میرا امام بھی چاہنے والوں کے پہلو میں ہوگا، خون کے آنسو رو رہا ہوگا، اسے پرسہ دینا ہے۔ میں امانت زہرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ جانے، آپ کی شہزادی جانے آپ کو کیسے سننا ہے، شہزادی کو کیسے پرسہ دینا ہے۔ میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ سنیں گے ذرا، امام کا انداز یہ ہے کہ صرف آنسوؤں کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہیں، آنسوؤں کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہیں۔ وضو کے لیے پانی حاضر کیا گیا، جیسے ہی پانی کو دیکھا، یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرا بھیا علیہ السلام پیاسا رہا، میری بہن سکینہ پیاس پیاس کرتے ہوئے زندان شام میں چلی گئی۔ امام یاد کر کے رونا شروع، پانی کے چند قطرات امام کے گھر کی چھت سے نیچے گرے۔ جناب منہال کا گزر ہو رہا تھا، جناب منہال کے لباس کو پر پانی کے کچھ قطرات، سننا زیادہ وہ کلیجہ پڑ جائے، قطرات گرے۔ جناب منہال نے سوچا صاحب خانہ سے دریافت کروں یہ پانی کے قطرات کیسے۔ دروازے کا در کا تھکل باپ کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک کنیز نے۔ منہال نے کہا یہ محترمہ، یہ مسئلہ اتنا بتا دو کہ ابھی چھت سے پانی کے چند قطرات گرے، وہ پانی کے قطرات کیسے؟ اتنا پوچھنا تھا، کنیز نے رونا شروع کیا، چیخیں مارنے لگی۔ ایک مرتبہ منہال ہاتھوں کو جوڑا، یہ بات میں نے کوئی گستاخی کی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو، میں صرف پانی کے بارے میں پوچھنا چاہتی۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی، اے منہال تم نے پہچانا نہیں، ارے جو پانی کے قطرات نہیں، تمہارے امام کے آنسو ہے۔ جزاک آج نہ رو کے سید سجاد پہ تو کب رو، اس لیے کہ آج ہر جگہ سید سجاد کا ماتم ہو۔ غور فرما، آج بی بی زہرا اپنے رومال کو پھیلائے کہ میرے لال سجاد کے آنسو کو اکٹھا کرتے۔ غور فرما، ایک مرتبہ کا منہال، یہ پانی کے قطرات نہیں، یہ تیرے امام کے آنسو ہے، پانی پیش کیا گیا وضو کے لیے امام۔ منہال نے کہا ذرا میرے امام سے ملاقات کرا، لایا گیا منہال امام کی خدمت میں۔ جیسے ہی منہال نے امام کو دیکھا، جملہ سنا، بڑے خاموشی کے ساتھ سنا، صبر کے ساتھ سنا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اگر ضمیر زندہ ہے، قلب میں حرکت موجود ہے تو امانت زہرا میں آپ کے حوالے کرا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے امانت زہرا سنیں۔ ایک مرتبہ منہال نے تسلی دیتے ہوئے یہ جملہ کہا، اے مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے نا۔ اے مولا شہید ہونا تو آپ کے گھر کا تو امتیاز ہے، آپ کا میراث ہے۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد چیخے مار مار کر ہونے لگے، منہال تم نے فیصلہ نہ کیا، عدالت سے کام نہ لیا۔ اے منہال شہادت نہ میرے گھر کی میراث، لیکن میری پھوپھیوں کا بیڑا تھا، بازاروں میں پلایا جانا، کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث؟ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ میں نے ختم کر، عزیزان محترم، لیکن ظالم کو یہ آنسو بھی پڑتا ہے، ظالم کو یہ آنسو بھی کھٹکنے لگا، اس لیے کہ یہ آنسو ہمارے تابوت، جنازے کی تابوت میں کیل لگا رہا، کھٹکنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ 25 محرم سن 95 ہجری ملعون ولید بن عبد الملک امام کا آنسو برداشت نہ ہو سکے، امام کو زہر درد دی، امام رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، تڑپتے رہے، آزاداروں جب تک زندہ رہے کربلا والوں کو یاد کر کے تڑپتے رہے۔ آج رات زہر نے کام کیا، تڑپ رہا ہے میرا مولا۔ 25ویں محرم کی قیامت کی صبح آئی، امام دنیا سے گزر گئے، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں، امام دنیا سے گزر گئے، امام باخر آئے۔ ہاں عزیزو، جس کا باپ بیٹا زندہ رہتا اسے غسل و کفن بھی دیا جاتا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی، بڑے ادب و احترام سے اس کا جنازہ بھی اٹھایا جاتا۔ لیکن ہائے سید سجاد کتنا مجبور تھے، بابا کا جنازہ 3 دن تک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، سنیں گے آدھا سید سجاد کا جنازہ، نماز جنازہ پڑھائی، امام باخر نے جنازہ اٹھا، پاک کاندھوں پہ جنازہ اٹھا،
جیسے ہی جنازہ اٹھا ہوگا میرا دل کہتا ہے سید سجاد کی روح کربلا